29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना बल्ला चला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरीज बनाई। आखिरी ओवर्स में आने वाले ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला और 61 तेज रफ्तार रन्स बनाए। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद रिजवान, फ़खर और तैयब ताहिर सब फेल हो गए। बाबर आजम ने 64 सुस्त रफ्तार रन बनाए। खुशदिल शाह ने 69 रन की दिल खुश करने वाली इनिंग्स खेली। टीम 260 रन बनाकर आउट हो गई। विल और रॉक और सेंटर ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा हदफ दिया था, वो 260 रन के आसपास सोच रहे थे। यंग और लेथम की शराकत बहुत अहम रही, वो बहुत होशियारी से खेले। आखिरी ओवर्स में बॉलिंग भी अच्छी नहीं रही। फ़खर की स्कैन रिपोर्ट देखते हैं क्या आती है। न्यूजीलैंड से मैच ख़त्म हो गया और अगला मैच हमारे लिए एक और आम मैच है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यंग और लेथम ने गेम का रुख बदल कर रख दिया। वो 260 और 280 का टोटल सोच रहे थे। फिर बॉलर्स ने भी इब्तदाई 10 ओवर्स में अच्छी गेंदें की। ग्राउंड फील्डिंग भी शानदार रही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में कीवी बैटर्स का लाठीचार्ज। विल यंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरियां। यंग ने 107 रन बनाए, लेथम ने 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्लेन फिलिप्स के 39 गेंदों पर 61 रन। हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन 10 ओवर्स में 83 रन दे दिए। नसीम शाह की 63 रन के एवज 2 विकेटें। अबरार अहमद का 47 रन के एवज 1 शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की दूसरी ही गेंद पर इंजरी का शिकार हो गए। फील्ड से बाहर चले गए। घुटने की तकलीफ कम होने पर मैदान में आए। कुछ देर बाद दोबारा मैदान छोड़ना पड़ा। ज़्यादा वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठने की वजह से पाकिस्तान की इनिंग्स ओपन ना कर सके। चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए और विकेट पर एक मरतबा तकलीफ से गिर गए। फिर 24 रन बनाकर आउट हो गए। 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का मेगा इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट शायकीन का जोश बढ़ाया। GF-17 थंडर, F-16 और शेरदिल शाहीनों ने कौमी परचम के रंग बिखेर कर खून करवाया। मैदान में सब्ज परचमों की बहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी के साथ सरफराज अहमद ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और ICC के ओहदेदार भी शरीक हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीम्स आज दुबई में आमने सामने होंगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स तैयारियों में मसरूफ। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की भी कराची में ट्रेनिंग। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मुश्किल फॉर्मेट है। एक शिकस्त टीम को नॉकआउट मरहले से दूर कर सकती है। हमें इस बारे में सोचकर ज्यादा पागल नहीं होना। दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का कहना था कि दीगर टीम्स अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती हैं, मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। जारे मिजाज ओपनर जसवाल की जगह टीम में शामिल किए गए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की सलाहियतों से बेखबर। कहा, प्रैक्टिस में तो गेंद इतना अच्छा स्पिन नहीं कर रहे, अगर अपनी टीम से कुछ छुपा कर रखा हुआ है तो वो मैच में पता लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुल्क की माशी सूरत हाल और माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की गई। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की।
چیف جسٹس نے عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس کا ایجنڈا بھی بھیج کر تجاویز مانگی تھی۔ چیف جسٹس عدالتی پالیسی سازی پر اپوزیشن کو بھی اعتماد ملیں گے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سیاست اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے ناواقف گروہ کو اب لانگ مارچ، دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر انتشار پھیلانے والوں کے عزائم بے نقاب کرنا ہوں گے۔ یہ لوگ سنجیدہ مذاکرات کرنے اور سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی کی نواز شریف سے ملاقات، سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ نواز شریف نے کہا 2013 سے شروع ہونے والا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج نہ IMF کی ضرورت ہوتی نہ بیرونی مدد کی۔ پاکستان کے عوام اب کسی کو تعمیر و ترقی کے سفر میں رخ نہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کرم کے علاقے اوچت میں امدادی قافلے پر فائرنگ کرنے والے 10 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے کرم میں دہشت گردوں کے سروں کی قیمتیں بھی مقرر کر دیں۔ اوچت مندوری، داد کمر اور بگن کے دیہات خالی کروا کر سرچ آپریشنز کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کرم صرف زمین کا تنازع نہیں، فرقہ وارانہ ہے جس میں بیرونی طاقتیں پوری طرح ملوث ہیں۔ بیرونی طاقتیں کرم کی چنگاری سے پورے ملک میں فرقہ واریت کی آگ لگانا چاہتی ہیں۔ بیرونی طاقتیں کرم میں اسلحہ، گولہ بارود اور بھاری ہتھیار فراہم کر رہی ہیں۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر بچ نہیں سکیں گے۔ بارکھان میں بس سے اتار کر 7 مسافروں کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ جاں بحق افراد میں 1 کا تعلق لودھرا، 2 کا فیصل آباد، 1 کا لاہور، 2 کا بہاڑی اور 1 کا تعلق شیخوپورہ سے تھا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مجرموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا معصوم شہریوں کا قتل کرنا بلوچستان کی روایت نہیں ہے، جلد صوبے سے دشمنوں کا صفایا کریں گے۔ واقعے پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بھی مذمت۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی تباہی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بانی پی ٹی آئی پر پھر وار۔ کہا آج بانی پی ٹی آئی جس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ جس نے ملک کو نقصان پہنچایا وہ اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ طلباء کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں۔ انہوں نے پیٹرول بام اور کیلوں والے ڈنڈے دیے۔ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ گرین اینڈ کلین پنجاب کا خواب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ گرین پنجاب کا خواب حقیقت بن چکا ہے۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ گرین پنجاب کا خواب حقیقت بن چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں الیکٹرک بسز کے افتتاح کے موقع پر گفتگو۔ مریم نواز نے الیکٹرک بس میں سفر بھی کیا۔ انہوں نے کہا خواتین سے ہراسانی کی روک تھام کے لیے بسز میں کیمرے بھی نصب ہیں۔ گرین بس کا کم از کم کرایہ 20 روپے رکھا ہے۔ 500 الیکٹرک بسیں اگست تک پنجاب میں آ جائیں گی۔ الیکٹرک بسز سے روزانہ 17,000 افراد کو سفری سہولت ملے گی۔ طلباء، بزرگوں اور خصوصی افراد کے لیے الیکٹرک بسز کا کارڈ مفت ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات کے لیے کوئی بیک ڈور چینل استعمال نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کو مذاکرات کا موقع دیا تھا لیکن سجیوی نہیں دکھائی گئی۔ شیر افضل مروت کے معاملے پر پارٹی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ حامد چیف جنرل عاصم منیر سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ تاریخی رائل ہارس گارڈز پریڈ گراؤنڈ میں پروقار استقبالیہ اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق حامد چیف رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں 7ویں علاقائی استحکام کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ حامد چیف ابھرتا ہوا عالمی نظام اور پاکستان کا مستقبل کے موضوع پر کلیدی خطاب کریں گے۔
دورے کے دوران آرمی چیف برطانیہ کی سول اور عسکری قیادت کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں مشترکہ چیلنجز اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان پہلے بھی گرفتار ہو چکا۔ دہشت گردی، اقدام قتل اور منشیات فروشی کے 6 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان سے تفتیش کے دوران انکشافات۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزم نے اپنے گھر پر غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر سے غیر ملکیوں سے کروڑوں ڈالر لوٹے۔ ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر کے لیے درجنوں ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹس بنائے تھے۔ گرفتاری سے پہلے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے لیے 4 گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کرتا رہا۔ کیا آرمی ایکٹ کی شق 2D کا اطلاق 9 اور 10 مئی پر ہوتا ہے؟ سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خان کا سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ سے سوال۔ لطیف کھوسہ نے کہا، آئین میں بنیادی حقوق کو ہر صورت تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اس لیے شق 2D برقرار نہیں رہ سکتی۔ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، ملٹری ٹرائل خفیہ ہوتا ہے، جج آزاد نہیں ہوتا، اسی لیے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی۔ فوجی عدالتوں کے لیے 21ویں ترمیم کرنا پڑی تھی۔ جسٹس امین الدین نے کہا، کھوسہ صاحب آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ خواجہ حارث نے ملٹری کورٹ میں شفاف ٹرائل کا پورا طریقہ کار بتایا ہے، پروسیجر فالو نہیں ہوا تو اور بات ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، پہلے 26ویں ترمیم منظور کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کالعدم قرار دیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا، آپ کے سامنے ہے کہ 26ویں ترمیم کیسے منظور ہوئی، زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، کیا آپ نے ترمیم کے خلاف ووٹ دیا؟ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا، ہم نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ جسٹس جمال نے کہا، آپ کا کام ایوان میں ترمیم کی مخالفت کرنا تھا، اپنا کردار تو ادا کرتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے ملاقات۔ کابل سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی اور غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے تعاون، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل اور مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت منصفانہ حل پر زور۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان کے امن مشنز میں کردار اور اقوام متحدہ میں سرگرم شمولیت پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار کی سعودی نائب وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ پاکستان میں سرمایہ کاری، غزہ اور مغربی کنارے میں سنگین انسانی بحران پر بات چیت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے ملاقات میں پاکستان اور چین کا سی پیک کے پلیٹ فارم پر تعاون وسیع کرنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گلوبل گورننس اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے دنیا میں قیام امن کے لیے عالمی برادری سے اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب اب مل کر فلمیں بنائیں گے۔ دونوں ممالک میں مشترکہ پروڈکشن، گانے، فلم اور دستاویزی فلموں کی تیاری کے لیے جوائنٹ کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سعودی وزیر برائے میڈیا سلمان بن یوسف الدوسیری سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور۔ عطا تارڑ نے کہا، سعودی ویژن 2030 سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی وزیر نے کہا، پاکستان کے ساتھ اطلاعات سمیت تمام شعبوں میں تعاون کا فروغ ترجیح ہے۔ کراچی پورٹ کی 40 ارب روپے کی سرکاری زمین صرف 5 ارب روپے میں الاٹ کر دی گئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں انکشاف، کہا کراچی پورٹ کی زمین کی اونے پونے اور ادھار پر الاٹمنٹ میگا اسکینڈل ہے۔ 500 ایکڑ کی زمین کی مارکیٹ ویلیو 60 ارب روپے سے زائد ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے بحری امور نے پورٹ کی زمین کی الاٹمنٹ کی سودے فوری روکنے کی ہدایت کر دی۔ زمین کی الاٹمنٹ SIFC کی مشاورت سے کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی ریگولیٹ کرنے سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ ملک میں گرین ڈیٹا سینٹرز کے قیام، IT برآمدات اور فری لانسرز کی تعداد میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقتصادی مشاورتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، معاشی استحکام فرد واحد سے نہیں، ٹیم کی کاوشوں کی بدولت ممکن ہوا۔ مقامی صنعت کو اس قابل بنائیں گے کہ برآمدات بین الاقوامی مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بحرین کی مجلس نمائندگان کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے $20 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کی اقتصادی رفتار جاری اصلاحاتی کوششوں کی کامیابی کی عکاس ہے، کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ بینکس پر ٹیکس کی شرح کے حوالے سے سالانہ بنیادوں پر تبدیلی کی گئی ہے۔ چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ $70 ارب کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا، اس پر قابو پایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی ملاقات۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ جیل مینول کے مطابق ملاقات 30 منٹ تک جیل کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ £190 ملین ریفرنس پر فیصلے کے بعد بانی PTI اور بشرا بی بی کی یہ دوسری ملاقات ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر کا اصل کمال یہ ہے کہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود آج کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی 1 انچ زمین بھی لے سکے۔ برطانیہ کے شہر بریڈفورڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاک فوج اور SIFC ملکی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے فلسطینیوں کی جبری بے گھری کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات میں واضح کیا غزہ کی تعمیر نو کے ایک ایسے راستے سے جوڑنا ضروری ہے جو 2 ریاستی حل پر مبنی جامع امن کی طرف لے جائے۔ اسرائیل اور سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کا پہلا دورہ مکمل کر کے مارکو روبیو جرمنی روانہ۔ اسرائیلی بمباری میں مارے جانے والے 4 یرغمالیوں کی لاشیں آج غزہ سے اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا پر تمام اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے حماس کی پیشکش۔ غزہ سے تخفیف اسلحہ اور تنظیم کے خاتمے کے اسرائیلی مطالبے کو رد کر دیا۔ غزہ میں ہفتے سے ایک بار پھر پولیو ویکسینیشن کا آغاز ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ 10 سال سے کم عمر 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا دورہ ایران۔ صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا غزہ کے عوام کی مدد کے لیے اسلامی ممالک کے مربوط اقدامات کی ضرورت پر زور، خطے میں تنازعات کے حل کا بہترین ذریعہ تعمیری بات چیت ہونے پر اتفاق کیا۔ باجوڑ میں نامعلوم افراد نے انسداد پولیو مہم کے دوران ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعہ تحصیل مامون کے علاقے ڈماڈولا میں پیش آئے۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارے مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے دوران دیکھیے ماہرین کی رائے، مبصرین کے تبصرے، پورا دن صرف جیو نیوز پر۔ کرکٹ کے سب سے اہم ٹورنامنٹ پر تبصرہ نگاروں کا سب سے بڑا پینل، ہنسی اور قہقہوں کے طوفان کے ساتھ تابش ہاشمی، راشد لطیف، احمد شہزاد اور محمد عامر سے ملیے روزانہ رات 11 بجے چیمپئنز ٹرافی کے دوران۔ پروگرام ہارنا منع ہے میں صرف جیو نیوز پر۔ اداکارہ کبرا خان اور اداکار گوہر رشید نے مکہ مکرمہ میں ہونے والے اپنے نکاح کی ویڈیو جاری کر دی۔ پرستاروں کے نیک تمناؤں کے پیغامات، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پرانے گانے نیا انداز، پاکستان میں یورپی یونین کے سفارتکاروں نے ماضی کے مقبول پاپ سانگز کو مختلف آلات پر بجا کر پرانی یادیں تازہ کر دیں۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اور پاکستان کی مشہور صوفی گائک عابدہ پروین آج 70 سال کی ہو گئیں۔ عابدہ پروین جب صوفی کلام گاتی ہیں تو سامعین جھوم جھوم جاتے ہیں۔